प्रेज गॉड। खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। द लाइफ एंड ट्रुथ मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से आज फिर हम एक नई बात को सीखेंगे और आज हमारा मौजू है फलदार जिंदगी। मेरे बहन भाइयों, इससे पहले कि आज हम अपने मौजू का आगाज़ करें, मैं चंद एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये पहली तस्वीर देखें, इसके अंदर एक दरख्त है जिसके ऊपर सिर्फ फल है और इस दरख्त पे चढ़ना इतना मुश्किल है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। पत्ते नहीं हैं, टहनियाँ भी नहीं हैं, शाखें भी नहीं हैं, सिर्फ क्या है, इसके ऊपर फल है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक और बड़ा खूबसूरत दरख्त है, बहुत फैंटास्टिक दरख्त है। पके हुए फल इसके ऊपर हैं, शाखें भी हैं, टहनियाँ भी हैं और ये बज़ाहिर एक खजूर का दरख्त नजर आता है। इसके ऊपर चढ़ना भी बहुत मुश्किल है। पहले मैंने आपको दिखाया दरख्त पपीते का दरख्त भी है। इसको पकड़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए इसके पास कुछ, हमारे पास कोई सोर्स नहीं कि ऊपर कैसे चढ़ सकें। ये खजूर का दरख्त है, कितनी खूबसूरत इसकी टहनियाँ हैं, कितना खूबसूरत पका हुआ फल है। एक और दरख्त, कितना खूबसूरत दरख्त है और इसके ऊपर खूबसूरत फलों के साथ एक बहन के चेहरे के ऊपर रौनक है जो कलीसिया को जाहिर करती है। कलीसिया एक दुल्हन है, कलीसिया को एक फीमेल से जाहिर किया गया है और ये बहन कितनी चहक रही है, खुश हो रही है और उस पके पके फलों को तोड़कर उसके अंदर कितनी खुशी है, हम अंदाजा नहीं कर सकते। मेरे बहन भाइयों, फलदार लोगों की जिंदगियों में यही एक बरकत होती है कि उनके चेहरों पर रौनक होती है। एक और दरख्त, कितना मजबूत तना, दौलत, शोहरत, इज्जत, मजबूत जड़ें, मजबूत तना, शाखें अच्छी, टहनियां अच्छी, लेकिन एक भी फल नहीं है। यिर्मयाह नबी के सहीफा में इसके तल्लक से एक बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावंद अपने कलाम में हमसे बात करते हैं। नामे बाप की 23 आयत में, ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर और ना मालदार अपने माल पर फख्र करे। अगर फख्र करना है तो सिर्फ खुदावंद पर, उसकी रास्तबाजी पर फख्र करना है। दरख्त खूबसूरत, तना खूबसूरत, बहुत पुराना दरख्त है, एंटीक है, कदीम है, लेकिन फल नहीं है। एक और तस्वीर, वीराना, पैदाइश की किताब के पहले बाब की 2 आयत में, वीराना, सुनाटा, अंधेरा, गहराओ, और ये बियाबान के अंदर दरख्त है। ना कोई पत्ता, ना कोई शाख, ना कोई फल, ना तना मजबूत। मेरे बहन भाइयों, आज हम इन सारे दरख्तों से क्या सबक सीख सकते हैं? तफसील के साथ मेरे साथ रहिएगा, हम आज बहुत सारी बातें सीखेंगे। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्लासरूम में एक बच्चा प्रभु यीशु मसीह की तमजीद, शुक्रगुजारी, हम्द कर रहा है, दुआ कर रहा है। बाकी बच्चे हंस रहे हैं और ये हंसने वाले बच्चे, जो मैंने पहले आपको तस्वीर दिखाई है, 2 तस्वीरें जो दिखाई हैं, दरख्त बहुत खूबसूरत है, तना बहुत खूबसूरत, वालिदैन बहुत खूबसूरत हैं, मजबूत हैं, रुपया पैसा, दौलत, हिकमत, दानिश सब कुछ है, लेकिन ये रूहानी तौर पर इस दरख्त की मानद हैं जो बियाबान में, वीराने में, सहरा में है। ना कोई फल, ना कोई तना, ना कोई शाखें, ना कोई पत्ते, ना कोई फूल, कुछ नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो है,
یہ پہلی 2 تصویروں کے مطابق ہے، پہلی بلکہ 3 تصویروں کے مطابق ہے۔ خوش بھی ہے، شادمان بھی ہے، اور پکا ہوا پھل اس کی زندگی میں ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آج ہم ان 5 تصویروں سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اس کو تفصیل کے ساتھ ہم سیکھیں گے۔ پھل کا جو لفظ ہے وہ ہے پورا، پارے، پارے، PARE، پارے، عبرانی لفظ پارے ہے۔ یہ بائبل مقدس میں 29 دفعہ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے پھلدار، زرخیز، پروڈکٹیو ہونا، یعنی کہ پھلنا پھولنا، پھل لانا اور پھل پیش کرنا۔ پیدائش نامے باب کی پہلی آیت میں خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا، بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ پیارے بہن بھائیوں، کیا خدا نے آج میرے ساتھ، آپ کے ساتھ بات کی ہے؟ بارور ہو، بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ پھر ابراہیم سے خدا نے، باپ ابراہیم سے خدا نے پیدائش 17 باب کے 6 آیت میں کہا، میں تجھے برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ یسایہ 28 باب کی 30 آیت میں باپ اسحاق سے خدا نے کہا، اور قادر مطلق خدا تجھے برکت بخشے اور تجھے برومند کرے اور بڑھائے اور تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پارے، باپ، آسمانی باپ ہم سے بات کر رہا ہے۔ پھر 35 باب 11ویں آیت میں خدا نے یعقوب سے بات کی تھی۔ پھر خدا نے اس سے کہا، میں خدائے قادر ہوں، تو برومند ہو اور بہت ہو جا، تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے اور بادشاہ تیرے صلب سے نکلیں گے۔ پھر 47 باب کی 27 آیت میں یوسف کے بارے میں خدا نے بات کی ہے، اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقہ میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لی اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ یہ کس کی اولاد ہے؟ بنی اسرائیل کی اولاد ہے، بنی اسرائیل کے لوگ ہیں۔ اور پھر خروج پہلے باب کی 7ویں آیت میں، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراواں اور نہایت زوراور ہو گئی اور ملک ان سے بڑھ گیا۔ احبار 26:9 میں، اور میں تجھ پر نظر عنایت رکھوں گا، کس پر؟ بنی اسرائیل پر نظر عنایت رکھوں گا اور بڑھاؤں گا، اور جو میرا عہد تیرے ساتھ، تمہارے ساتھ ہے، اسے پورا کروں گا۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ سارے وعدے باپ اسحاق کے ساتھ، باپ ابراہیم کے ساتھ، باپ یعقوب کے ساتھ، نوح کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ، اور آج میں آپ کو خوبصورت طور پہ بتانا چاہتا ہوں، یہ وعدہ آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ موجود ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، باپ ابراہیم کے سارے وعدے خداوند یسوع مسیح میں پورے ہوتے ہیں۔ اناجیل اس بات کی شاہد ہے، اور ہمیں آج اس بات کو بھانپ لینا ہے، جان لینا ہے، کیا ہماری زندگی پھلدار ہے یا بے پھل ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 16ویں آیت سے 20ویں آیت تک ہم سے ڈائریکٹ بات کی ہے، براہ راست بات کی ہے۔ تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے۔ کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑے جاتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے،
اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ میں نے 5 تصویریں آپ کو دکھائی ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری، خداوند یسوع مسیح کی بشارتی بات انجیل ہمیں آج ہم سے بات کرتی ہے کہ تم ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے کہ کیا ہم پہلی تصویر کی طرح ہیں، کیا ہم اس درخت کی طرح ہیں جو بہت اپنے مشکل حالات میں بھی پھلدار ہے، کیا ہم دوسرے درخت کی طرح ہیں جس کے اوپر بہت پکا پھل ہے، کیا ہم تیسرے درخت کی طرح ہیں جس کو ایک بہن پھل توڑتے خوشی محسوس کر رہی ہے، کیا ہم چوتھے درخت کی طرح ہیں جو نظر تو شاداب آ رہا ہے لیکن اس کے اندر پھل نہیں ہیں، کیا ہم 5ویں درخت کی طرح ہیں جو صحرا کے اندر ہیں، کیا ہم 6ٹھی تصویر کے مطابق ہیں کہ کلیسیا ہنس رہی ہے لیکن ایک بچہ، ایک شخص، ایک بندہ وہاں پر آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہا ہے، شکرگزاری میں مصروف ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح آج ہم سے بڑا سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے، یوحنا کی انجیل کے 15ویں باب کی 16ویں آیت پڑھیں۔ خداوند یسوع مسیح آج مجھ سے، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تمہیں دے۔ میرے بہن بھائیوں، ہم پھل لانے کے لیے بلائے گئے ہیں، ہم پھل لانے کے لیے لگائے گئے ہیں، ہم پھل لانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں، ہم پھل لانے کے لیے اپوائنٹ کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ پھل کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ پہلا پطرس اس کا 2 باب اس کی 9ویں آیت غور سے پڑھیے گا۔ وجہ کیا ہے پھل لانے کی؟ پس تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی روشنی میں بلایا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم تاریکی کے اندر تھے، بے پھل تھے، کچھ ہمارا حال نہیں تھا۔ آسمانی باپ نے ہماری زندگی میں بڑے بڑے انوکھے جلالی کام کیے ہیں اور ہمیں شاہی کہنوں کے فرقہ میں شامل کیا ہے، پھر بھی پھل نہیں لاتے تو پھر قصور میرا اور آپ کا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کو سوچنا اور خیال کرنا ہے کہ ہم خدا کے حضور پھلدار زندگی بن جائیں اور خداوند کا جلال ہماری زندگی میں کثرت سے ظاہر ہو۔ خدا چاہتا ہے ہم پھلدار ہوں اور وہ پھل دکھے، وہ پھل لوگوں تک پہنچے، اس پھل کے اندر مٹھاس ہو، اس پھل کے اندر شہد جیسا میٹھا ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جب ہم پھل لاتے ہیں تو پھر خدا چاہتا ہے خدا کا نام عزت اور جلال پائے۔ کلسیوں پہلا باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے کہ تم میں ہر طرح کے نیک کام کے پھل لگیں، ہر طرح کے نیک کام کے پھل لگیں۔ یعنی جو پھل ہم نے ہماری زندگی میں ہوگا وہ نیک کاموں کے وسیلہ سے ہوگا۔ نیک کام، بدی کے کاموں والا پھل نہیں ہونا چاہیے، بدکاری نہیں ہونی چاہیے، بدی 1% بھی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، اور خدا کی پہچان میں بڑھنا ہے۔
نیک کام کے پھل اور خدا کی پہچان میں ہم نے بڑھنا ہے۔ اور پھر فلپیوں پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے راست بازی کے پھل سے جو یسوع مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو۔ میرے بہن بھائیوں، جب ہماری زندگی میں پھل ہوتے ہیں، جب خدا ہماری زندگی میں پھل لگاتا ہے تو پھر ہم نے اور جھک جانا ہے، اور زمین تک جھک جانا ہے، اور خاکسار ہو جانا ہے، اور عاجز ہو جانا ہے، اور فروتن ہو جانا ہے، کیونکہ وہ پھل جو ہیں وہ آپ کے اور میرے نہیں ہیں، وہ پھل خدا نے لگائے ہیں، وہ راست بازی کے پھل ہیں، وہ بدکاری کے پھل نہیں ہیں۔ اس سے راستی ظاہر ہونی چاہیے، اور جو راست بازی کے پھل ہیں ان کے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہونا چاہیے، اور پھر اس راست بازی کے پھلوں کی ستائش، تمجید، حمد جو ہے وہ آسمانی باپ کے نام کو ملنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک خادم نے بڑا کام کیا ہے، یہ نہیں یہ کسی بندے نے بڑا کام کیا، نہیں، خدا کا نام عزت اور جلال پانا چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، رسولوں کی زندگی کے وسیلہ سے، شاگردوں کی زندگی کے وسیلہ سے پھل لگیں، اور ان پھلوں کے وسیلہ سے آسمانی باپ کا نام عزت اور جلال پائے۔ یوحنا 15 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے پس میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم جو شاگرد کہلاتے ہو، تم جو رسول کہلاتے ہو، تم جو کلیسیا ایماندار کہلاتے ہو، بہت سا پھل لاؤ ہو، تب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ شاگردوں کے پاس پھل ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس توڑے کی طرح، اس آدمی کی طرح زمین میں گڑھا کھودا اور اس توڑے کو زمین میں دبا دیا، اور جب مالک آئے، پہلے سال آئے کوئی پھل نہیں، دوسرے سال آئے کوئی پھل نہیں، تیسرے سال مالک آئے کوئی پھل نہیں، اور پھر مالک کہے کہ میں اس کو کاٹ ڈالوں گا کیونکہ زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ متی 5 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ توریت کے بارے میں تعلیم یہی ہے، خداوند کی تعلیم یہی ہے، نبیوں کی تعلیم یہی ہے، خدا کے کلام کی یہی باتیں ہیں، خدا کے منہ کی یہی باتیں ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے، نبیوں کی صحیفوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم بہت سارا پھل لے کر آئیں۔ عزیز بہن بھائیو، متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ کس کی تمجید کرنی ہے؟ آسمانی باپ کی۔ ہماری روشنی، ہمارے پھل، ہماری باتیں، خوشخبری، انجیل سنانے کے وسیلہ سے آسمانی باپ کی تمجید ہونی چاہیے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں سے کہا تھا درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی پہلی 2 آیات غور سے پڑھیں، پھر ہم پھلدار ہو سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، میرا باپ باغبان ہے، جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے، اور جو پھل لاتی اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے۔ کتنا پھل؟ زیادہ پھل لائے۔ عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم رہیں گے، خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے میں اور باپ ایک ہیں، جب ہم اس میں پیوست ہو جائیں گے، اس میں لگے رہیں گے، جڑے رہیں گے، اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں گے،
تو جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، ہم بھی آسمانی باپ سے کہیں گے اے باپ میں اور آپ ایک ہیں، اور جیسے پھل خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں وہی پھل دنیا دیکھے گی۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی پلیز 16 سے 20 آیت تک آپ پڑھیں، غور سے پڑھیں۔ ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، کیا جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑے جاتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا، نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا ہے اچھا پھل لاتا ہے، اور جو درخت برا ہے وہ برا پھل لاتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ پہ ڈالا جاتا ہے۔ پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے۔ جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اچھا پھل لانے کے لیے آسمانی باپ کی مرضی پر چلنا ضروری ہے۔ عزیزو، کیا کبھی آسمانی باپ نے کہا ہے اونٹ کٹارے والا پھل لاؤ؟ کیا کبھی آسمانی باپ نے کہا ہے پیدائش کی کتاب میں کہ تم نہ پھلو، تم نہ پراسپر ہو، تم بھانج رہو، تم دکھ میں رہو، مصیبت میں رہو؟ کہا ہے کبھی؟ نہیں میرے بہن بھائیوں۔ جب اس نے نہیں کہا، آئے آج سیکھتے ہیں ہم نے کون سے پھل لے کر آنے ہیں، کون سے پھل پیدا کرنے ہیں۔ غلطیوں 5ویں باب کی 22 اور 23 آیت پڑھیں پلیز۔ جو پھل ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں، پیدا کرنے ہیں، وہ آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، راست بازی ہے۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ عزیز بہن بھائیو، اگر آپ کی زندگی میں یہ 9 پھل ہیں تو پھر امثال میں لکھا ہوا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں، اس کے دشمن اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ دنیا جہان کی ہر ایک شخص کی جس شریعت پر، جس بھگوان پر، جس پنجا خان پر، جس پر بھی وہ ایمان رکھتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ محبت کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، خوشی کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری کی کوئی مخالفت نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے جو ایسے پھل لے کے آتا ہے، خدا اس کی زندگی میں بڑے بڑے اور انوکھے کام کرتا ہے۔